बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में कई मज़ाहिब के लोग हिंदुस्तान में रिहाइश पज़ीर थे। इसी तरह जब आप बगदाद शरीफ में थे तो वहाँ भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद थे। एक दफ़ा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को मुरीदीन और इरादतमंदों ने अर्ज़ किया कि या हज़रत, दरिया के किनारे चंद आतिश परस्तों ने डेरा जमाया हुआ है। वो लोग नज़रबंदी और जादुई कमालात में माहिर है। लोगों को अजीब व गरीब करतब दिखाकर उनके ईमान में खलल डालने की कोशिश करते हैं। कई ज़ईफुल एतकाद उनके हत्थे चढ़ चुके हैं। उनकी वजह से आतिश परस्ती आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। सादा लौ अफराद को गुमराह करना कदरे आसान होता है, इसलिए ख़तरा है कि आतिश परस्तों का ये ग्रुह धीरे धीरे बहुत बड़ी जमात न बन जाए। उन लोगों को इस गलत और गुमराह कुन काम से रोकना ज़रूरी है, वरना हिंदू, ईसाई और दूसरे मज़ाहिब के लोग तो एक तरफ हमारे अपने मुसलमान भाइयों के ईमान मुतज़लज़ल होने का ख़तरा है, क्योंकि कई ज़ईफ़ुल ईमान मुसलमानों को हमने इसके बारे में बातें करते हुए इस तरफ माइल होते हुए सुना है। मगर जब तक आप इस हवाले से कोई अमली कदम नहीं उठाएंगे तो आज की इस गुमराह कुन नदी का पानी कल को सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेगा, जिसे रोकना दुश्वार होगा। इसलिए इस आतिश परस्ती के पौधे को अभी से ही जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है, ताकि ये कल तनावर दरख्त न बन जाए जिसे काटना मुश्किल अमर हो जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह काफी देर तक अपने मुरीदीन और इरादतमंदों की बातें खामोशी के साथ सुनते रहे। हर मुरीद अपनी अपनी राय दे रहा था और आतिश परस्तों के खात्मा के लिए अपनी अपनी सूझबूझ के मुताबिक तजवीज़ बयान कर रहा था। जब सब लोग अपनी अपनी बात कह चुके तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें बंद कर ली और तमाम इरादतमंद खामोशी के साथ बैठे रहे। फिर आपने थोड़ी देर बाद यकायक आंखें खोली और बुलंद आवाज़ से अल्लाह अकबर कहा। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन और इरादतमंदों ने भी नारा तकबीर बुलंद किया, जिससे फिजा में शिद्दत और दिलों में हरारत पैदा हुई। इसके बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान किया, आओ चले उन आतिश परस्तों के अकाबरीन के पास जिन्होंने लोगों को गुमराह करने का सिलसिला शुरू कर रखा है, और देखें कि वो कितने पानी में हैं। हमारे हमरा कौन कौन चलेगा। उस वक्त जितने मुरीदीन आपके पास ये बात करने के लिए आए थे, सब ने कहा, या हज़रत, हम सब आपके साथ चलेंगे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफ मामूल सबको अपने हमरा चलने की इजाज़त दे दी। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की सरकर्दगी में मुसलमानों का ये काफिला पैदल उस दरिया की तरफ रवाना हुआ जहां आतिश परस्तों ने डेरा जमाया हुआ था और हर आने जाने वालों को गुमराह करते थे। आग को नाउज़ बिल्लाह खुदा कहते थे और खुद भी उसकी पूजा करते थे, जबकि लोगों को भी आग की परस्ती की जानिब माइल व कायल करते थे। थोड़ी ही देर बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदीन और इरादतमंदों के हमरा मुशक्कीन के उस टोली के करीब पहुंच गए जो आग के लौ रोशन किए उसकी पूजा में मशरूफ थे। उस टोली में कुल 7 अफराद थे। उन्होंने जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह और आपके साथियों को अपने जानिब आते देखा तो वो समझ गए कि मुसलमानों का एक ग्रोह उनके जानिब बढ़ रहा है। वो ये ख्याल करने लगे कि शायद ये लोग उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। चुनांचे वो आग के लौ के करीब तर हो गए और अपने बचाव के लिए कोई मंत्र वगैरह जोर जोर से पढ़ने लगे। उनके अकीदा के मुताबिक इस तरह वो दुश्मन के हमले से बच जाएंगे और दुश्मन भाग जाएगा, मगर उनके मंत्र उनके किसी काम ना आए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन के हमरा मुसलसल आगे बढ़ते रहे और बिल आखिर उनके बिल्कुल करीब पहुँच गए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने आतिश परस्तों को इस टोली के करीब पहुंचकर बाआवाज़ बुलंद उनसे कहा, ये तुम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हो और आग का लौ जलाकर क्या कर रहे हो। उन लोगों ने एक जुबान होकर कहा, हम अपने खुदा की परस्तिश कर रहे हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुम किसे खुदा मानते हो और क्यों मानते हो। आतिश परस्तों की टोली में से एक उमर रशीदा शख्स ने जवाब दिया, हमारे नज़दीक आग ही खुदा है। आग इस कायनात की सबसे ताकतवर चीज़ है। हर शय को आग जलाकर राख करने की सलाहियत रखती है। इसकी इसी ताकत व क़ुव्वत ने हमें यह यकीन करने पर मजबूर किया कि हम आग को ही खुदा का दर्जा दें। आग के मुकाबले में दुनिया की कोई चीज़ इतनी ताकतवर नहीं, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा ताकतवर हो वही खुदा हो सकती है। हमें आग की परस्तिश वह पूजा करते एक अरसा हो गया। हमारे आबाओ अजदाद भी आग की पूजा करते थे और हमारे औलाद भी आग ही की पूजा करती है। हमारा और आग का जन्म जन्म का साथ है। ये हमारे लिए निजात है। बेशक आग ही माबूद है, आग ही मौजूद है और आग ही तमाम कायनात में बादशाही और हकमियत व हुकूमत है।
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آتش پرستوں سے کہا، جس آگ کی تم پوجا کرتے ہو یہی آگ قیامت کے روز تمہیں جلائے گی، جب روز محشر تمہارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور تمہیں رب واحد لا شریک کے بجائے آگ کی پوجا کرنے کی سزا کے طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا، جہاں تمہارے وہم و گمان سے بھی زیادہ تیز آگ دہک رہی ہوگی، اور اس جہنم میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اور جہاں تک تمہاری یہ دلیل ہے کہ آگ اس کائنات کی سب سے طاقتور چیز ہے، تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ابھی تمہارے اس آگ کی لو پر ایک بالٹی پانی ڈال دو تو تمہاری یہ آگ بجھ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی زیادہ طاقتور ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، اس لیے تم پانی کی پوجا شروع کر دو، دریاؤں اور سمندروں کی پوجا کرو۔ کیا تم ایسا کرو گے؟ تمہارا خدا تو پانی کے ایک گلاس کے آگے بے بس ہے، تو پھر وہ کائنات کا طاقتور ترین کیسے ہوا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اس خطاب کا آتش پرستوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سخت اور جامد ہو کر رہ گئے، کافی دیر خاموش رہے اور سوچتے رہے۔ پھر ایک آتش پرست نے کافی سوچ بچار کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ہم اس لیے آگ کو پوجتے ہیں کہ تاکہ روز محشر یہ ہمیں نہ جلائے، کیونکہ آگ اپنے پجاریوں کو نہیں جلائے گی۔ ہم اس کی پرستش محض اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں نہ جلائے، بلکہ آگ ان کو جلائے گی جو اس کی پرستش نہیں کرتا۔ آتش پرستوں نے جہنم کی آگ کے حوالے سے تو بے ڈھنگی سی دلیل پیش کر دی تھی، مگر پانی کے ذریعے آگ کے بجھنے کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تاہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آتش پرستوں کی نامعقول توجہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم آگ کو اس لیے پوجتے ہو کہ وہ تمہیں نہ جلائے تو تم میں سے کوئی اس آگ میں کھڑا ہو جائے۔ اس سے صاف واضح ہو جائے گا کہ آگ اپنے پوجنے والوں کو نہیں جلاتی، کیونکہ تم نے یہی دعویٰ کیا ہے، اور اپنے دعویٰ کے سچ ہونے کے لیے تمہیں اس کو عملی ثبوت سے ثابت کرنا ہوگا۔ اگر آگ نے اپنے پجاری کو نہ جلایا تو ہم تمہاری بات، تمہاری دلیل اور تمہارا دعویٰ مان لیں گے، اور اگر آگ نے تمہیں جلا دیا تو پھر تمہارا دعویٰ اور تمہاری دلیل جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ ہمیشہ دعویٰ کو عملی ثبوت ہی سے ثابت کیا جاتا ہے۔ تو پھر جلدی کرو، فیصلہ کرو کہ تم ساتوں آتش پرستوں میں سے کون آگ کے اس لو میں کھڑا ہو کر اپنی دعویٰ کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ جلدی کرو، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے، اور فیصلہ بھی تمہارے خدا یعنی یہی آگ کرے گی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان آتش پرستوں کو اپنی ہی دلیل کو ان کے لیے چیلنج بنا دیا تو وہ از حد حیران و پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور بگلے جھانکنے لگے۔ انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا جواب دیں گے، کیونکہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ جو بھی آگ کے اس لو میں گیا، آگ اسے جلا کر خاکستر کر دے گی۔ انہیں اپنی جان کے لیے لالے پڑ گئے۔ کافی سوچ کے بعد ایک بوڑھے آتش پرست نے کہا، ابھی ہماری ریاضت و عبادت اس منزل تک نہیں پہنچی کہ آگ ہمیں نہ جلائے۔ ابھی ہماری عبادت و پرستش کی ابتدا ہے۔ آگ ابھی ہم سے اور ہماری عبادت و ریاضت سے پوری طرح خوش و شادمان نہیں ہوئی ہے۔ جب ہم اپنی پوجا سے اسے پوری طرح خوش کر دیں گے تو پھر یہ ہمیں نہیں جلائے گی۔ آتش پرستوں نے انتہائی نامعقول دلیل پیش کی تھی۔ اس پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، خوب جان لو کہ اگر تم قیامت تک بھی اس آگ کو پوجا کرتے رہو تو یہ تمہیں جلانے سے اور خاکستر کرنے سے باز نہیں آئے گی، کیونکہ تم رب واحد لا شریک کے منکر ہو، تم مشرک ہو، اور مشرکین کو آگ ہمیشہ جلاتی ہے۔ آگ کا ایندھن تو بنیادی طور پر مشرکین ہی ہے۔ جو لوگ رب تعالیٰ جل شانہ پر ایمان و یقین رکھتے ہیں اور ایک رب واحد لا شریک کی عبادت و پرستش کرتے ہیں، آگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ صاحبان ایمان کے لیے بہشت بنائی گئی ہے اور مشرکین کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ یاد رکھو کہ آگ ہی تمہارا مقدر ہے، تم جتنی کوشش کر لو آگ سے تم لوگ نہیں بچ سکتے۔ آگ ہی مستقل طور پر تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی ہے۔ جب تک تم مشرک ہو، البتہ تم ایک خدا اور ایک رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو تمہیں آگ سے نجات مل سکتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ان باتوں کو سن کر آتش پرستوں نے کافی سوچ بچار کے بعد آپ سے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آگ ہمارے لیے ہی بنائی گئی ہے کیونکہ تمہارے نزدیک ہم مشرک ہیں، تو تم ایک اللہ کو مانتے ہو، اس لیے آگ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور حق پر ہو تو پھر تم ہی اس آگ میں سے گزر کر دکھا دو، ہم بھی تو دیکھیں کہ خدا واحد لا شریک کو ماننے والے کیسے آگ سے محفوظ رہتے ہیں۔ آتش پرستوں نے اپنی جانب سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑا چیلنج دے دیا تھا اور انہیں پورا یقین تھا کہ آگ آپ کو بھی جلائے گی۔ تاہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آتش پرستوں کے اس چیلنج پر زیر لب مسکرائے۔ آپ نے اسی لمحے اپنے جوتے اتار لیے۔ لوگ یہ سمجھتے کہ آپ ننگے پاؤں آگ میں داخل ہوں گے،
آپ کے مریدین بھی آپ کی ایک اور کرامت دیکھنے کے منتظر تھے، مگر یکایک آپ نے اپنے ایک خادم خاص سے کہا میرے یہ جوتے لے جاؤ اور انہیں آگ کے لو میں ڈال دو۔ اگر میرے یہ جوتے آگ میں جل گئے تو میں اپنی ہار مان لوں گا، اور اگر رب تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کاملہ سے میرے یہ جوتے آگ سے محفوظ رہے تو پھر آتش پرست ہار مان جائیں گے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا خادم خاص آپ کے جوتے اٹھا کر آگ میں ڈالنے کے لیے جا رہا تھا تو آپ نے دعا کے لیے دونوں ہاتھ بلند کیے اور التجا کی، اے رب قادر و قدیر، تیرا عاجز و مجبور اور گناہ گار خطا کار معین الدین آج پھر ایک آزمائش میں ہے۔ اگر تو نے اپنے معین الدین کو سرخرو نہ کیا تو یہ لوگ جو مشرک و منکر ہے، تیرے ذات پاک کے انکاری ہیں، مذاق اڑائیں گے۔ اپنے معین الدین کی خطاؤں کو نہ دیکھ بلکہ اپنی رحمت اور اپنی فضل و کرم اور اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما۔ ان جوتوں کو آگ سے محفوظ رکھ، بے شک تو ہر کام کی قدرت رکھنے والا ہے۔ یا رب رحمان و رحیم، میں نے ان آتش پرست مشرکین کو راہ راست پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، مگر اب ایسا لمحہ آ پہنچا کہ جو میری بساط اور طاقت سے باہر ہے۔ تو نے جتنی قوت اور عقل مجھے بخشی ہے میں وہ برائے کار لا چکا ہوں، اب تو اپنی قدرت دکھا اور ان مشرکین کو شکست فاش سے ہمکنار کر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص نے آپ کے حکم کی تعمیل میں آپ کے جوتے اٹھا کر آگ کے لو میں پھینک دیے، اور پھر دیکھنے والوں نے رب قادر و قدیر کی اس قدرت کا کھلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے صحیح سلامت آگ کے لو میں ایسے پڑے تھے جیسے آگ سے باہر تھے۔ آگ ان کو جوتوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آتش پرستوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کاملہ تم نے خوب دیکھ لی۔ میرا خدا ہر چیز پر قادر ہے، میں اگر چاہتا تو خود بھی آگ میں جا سکتا تھا اور آگ مجھے یقیناً کچھ نہ کہتی، مگر میں نے اپنے رب کریم و رحیم کے منکر کو عاجز کرنے کے لیے اور شرمندہ کرنے کے لیے ایسا کیا کہ اپنے جوتے آگ میں ڈال کر رب قادر و قدیر سے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کی التجا کی، اور رب رحمان و رحیم نے مجھے سرخرو کیا۔ اب تم نے دیکھ لیا کہ تمہارا معبود کس قدر کمزور ہے، اس میں کس قدر قوت و طاقت ہے کہ وہ اپنے منکر کے جوتوں کو بھی نہیں جلا سکا تو اپنے منکر کو کیسے جلائے گا۔ ویسے تمہارا خدا ہی میرے جوتوں کے قابل ہے، کیونکہ یہ خدا نہیں ہے بلکہ میرے رب قادر و قدیر کی ایک تخلیق ہے۔ اسی خالق و مالک کی تخلیق جس نے تمہیں اور مجھے وجود بخشا ہے، وہ ہر چیز کی زندگی دینے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے، اور وہی موت کے بعد دوبارہ روز قیامت زندہ کرے گا، اور پھر روز حساب ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ تم نے دیکھ لیا کہ جس معبود کو تم نے برسوں سے پوجا، تمہارے آباء و اجداد نے اس کی پرستش کی، اب اس نے تمہارا ساتھ نہیں دیا بلکہ تمہیں واضح شکست و شرم سے ہمکنار کیا۔ اب بتاؤ کیا تمہارا خدا سچا ہے یا میرا رب واحد لا شریک؟ کیا اب بھی تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق محسوس نہیں ہوا؟ تمہیں تمہارے خدا نے ذلت دی جبکہ میرے رب تعالیٰ جل شانہ نے مجھے وہ عزت دی کہ میرے جوتوں کو بھی معتبر کر دیا۔ اب تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اب بھی توقع ہے کہ تمہارا خدا غضب میں آ کر میرے جوتوں کو جلا دے گا؟ کب تک اپنے آپ کو فریب میں مبتلا رکھو گے؟ میں نے تمہارے خدا کی اتنی توہین کی، اس میں اپنے جوتے ڈال دیے۔ اگر وہ خدا ہوتا تو اپنی توہین ہرگز برداشت نہ کرتا، مگر تم دیکھ رہے ہو کہ اتنا وقت گزر جانے کے باوجود میرے جوتے صحیح سلامت ہیں، حالانکہ آگ کا لو پوری شدت و حرارت کے ساتھ بھڑک رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ایک واحد لا شریک پر ایمان لے آؤ اور آگ کی پوجا چھوڑ دو۔ تمہارا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا اور میرا دعویٰ سچ ثابت ہوا۔ اب بھی تمہارے دلوں میں کوئی شک و شبہ ہے تو بیان کرو۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسی خادم خاص سے کہا، جاؤ اور آگ سے میرے جوتے نکال لاؤ۔ آپ کے حکم کی تعمیل میں آپ کا خادم خاص آگے بڑھا اور بھڑکتی ہوئی آگ کے لو کے عین درمیان سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے اٹھا لائے۔ آگ نے آپ کی خادم خاص پر کوئی اثر نہ ڈالا، نہ تو اس کے کپڑے جلے اور نہ ہی اسے کوئی ضرر پہنچا۔ جب جوتے لائے گئے تو وہ بالکل اسی طرح تھے جیسے آگ میں ڈالنے سے پہلے تھے، وہ گرم تک نہیں ہوئے تھے، جلنا تو دور کی بات ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جوتے پہن لیے اور ایک بار پھر آتش پرستوں سے سوال کیا، تم نے پھر کیا سوچا ہے؟ آتش پرستوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا، کیا ہمیں بھی تمہارا رب معاف کر دے گا؟ کیا ہماری خطاؤں کی ہمیں سزا تو نہیں دی جائے گی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رب تعالیٰ جل شانہ بہت رحم کرم کرنے والا، وہ رحمان بھی اور رحیم بھی ہے۔ وہ رحمت کا دروازہ ہر لمحہ کھلا رکھتا ہے، وہ توبہ کا دروازہ بھی ہر لمحہ کھلا رکھتا ہے۔
اس کی بارگاہ میں جب بھی کسی نے التجا دعا کی اس نے اسے رد نہیں کیا۔ وہ اپنے بندوں کو سنتا ہے، ان کی مرادیں پوری کرتا ہے، وہ دلوں کے حال بہتر طور پر جانتا ہے، وہ علیم و خبیر ہونے کے ساتھ ساتھ رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو عزیز رکھتا ہے۔ آتش پرستوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ہمیں بھی اپنے خدا کا پیروکار بنا لو، آج اور ابھی اسی وقت ہم تمہارے خدا پر ایمان لانے کو تیار ہیں، ہمیں وہ طریقہ بتاؤ کہ ہم کس طرح تمہارے خدا پر ایمان لائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان 7 آتش پرستوں کو وضو کرنے کو کہا۔ آپ کے خادم نے ان کو وضو کرانے میں مدد دی، اور جب وہ وضو کر چکے تو آپ نے ان سب کو باری باری کلمہ شہادت پڑھایا، اور یوں تمام آتش پرست حلقہ باغوش اسلام ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کی صرف اسی ایک کرامت سے ہی عبارت نہیں تھی، بلکہ آپ کے بے شمار کرامت لوگوں کی کثیر تعداد میں مختلف اوقات میں مشاہدہ کی ہیں۔ یہ ویڈیو بس یہیں تک ہے، ملتے ہیں ایک اور نئے خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں۔